शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अनम शेयर कर रही हैं। अनम कहती है, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 बरस पुरानी बात है जब मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी के तकरीबन 1-1.5 माह के बाद हमारी पूरी जो फैमिली थी उनका प्लान बना कि हम लोग मरी जाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगे। हम लोग थे, मेरे हस्बैंड, मैं और उनके साथ उनके एक कज़न थे, वो भी न्यूली मैरिड थे। एक वो कपल था और मेरी खाला थी। मेरी शादी भी मेरे कज़न से ही हुई थी, खाला और उनकी बेटी भी थी। तो हम लोग तकरीबन 4-5-7 लोग थे जो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर हम लोगों ने एक रिज़ॉर्ट बुक करवाया हुआ था। वैसे भी मौसम सर्दियों का था और हम लोगों का प्लान था स्नोफॉल देखने का। हम लोग जनवरी मिड में गए थे। इतनी शदीद ठंड थी उन दिनों। तो वैसे भी पूरे मुल्क में ही ठंड होती है, सीज़न ही सर्दियों का होता है और नॉर्दर्न एरियाज़ में तो जमा देने वाली ठंड थी। हम लोगों को तो दिल ही नहीं चाहता था कि हम लोग रिजॉर्ट से बाहर निकलें, इतनी शदीद ठंड लगती थी। एक रात की बात है, बल्कि शाम की बात है, इन सब ने प्लान बनाया कि हम लोगों ने सूप पीने जाना है तो तुम भी साथ चलो। मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी कि मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग जाएं और मेरे लिए यहाँ पर लेते आए। अब जो मेरी कज़न थी वो भी साथ थी। उसने कहा कि मैंने भी नहीं जाना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग हमारे लिए लेते आइएगा। बहुत बहस व तकरार के बाद वो लोग राज़ी हो गए। हम दोनों जो थी, हम लोग रिजॉर्ट में ही थी और ये सब लोग सूप और ड्राई फ्रूट्स लेने चले गए, क्योंकि ठंड इस हद तक ज़्यादा थी कि हम लोग जो भी चीज़ें लाते थे, रात भर हम लोग वहाँ पर बैठकर आतिशदान के पास साथ आग जल रही होती थी और साथ हम लोग बातें करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। तो जितनी भी हम लोगों के पास चीज़ें होती थी वो हम लोग खा लिया करते थे। अब ये लोग नया सामान लेने चले गए। मैं और मेरी कज़न जो हैं हम लोग वहीं पर थी। तकरीबन इनको गए हुए आधा पौना घंटा हुआ होगा। हम लोगों को ऐसे महसूस होने लगा कि जिस तरह से जो कमरे की खिड़की है, जैसे उसके बाहर कोई रोशनी लेकर बार बार गुजरता है। रोशनी इस सेंस में आगे कर्टन्स लगे हुए थे। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहाँ पर काफ़ी देर से हम लोगों ने वो हीटर्स वगैरह लगाए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही थी। तो हमने क्या किया, थोड़े से कर्टन एक साइड से हटा दिया और हल्की सी विंडो खोल दी कि थोड़ी बहुत वेंटिलेशन होती रहे, क्योंकि हद से ज़्यादा अंदर वो कमरा हीट अप हो चुका था। एकदम से जब नज़र पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे बाहर से कोई रोशनी गुजर रही है बार बार। मैंने अपनी कज़न से कहा कि राबिया, ये बाहर से जो रोशनी बार बार आ रही है, इस साइड पर तो कोई लाइट भी नहीं लगी हुई। अब जो हम लोगों के पास रूम था उसकी बैक साइड पर एक छोटा सा जैसे एक गैलरी भी थी और थोड़ी सी खुली जगह थी। गैलरी नहीं कह सकते, गैलरी से थोड़ी सी खुली जगह थी कि उसकी वॉल के साथ सारे पौधे लगे हुए थे। इधर तो कोई लाइट नहीं है, फिर यहाँ से बार बार रोशनी कैसे नज़र आती है? चलो ज़रा देखते तो हैं। हम लोगों ने कर्टन हटाया और हम लोग देखने लगी। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल पास दीवार के ही कोई लाइट लेकर खड़ा है। बाकायदा एक वजूद था और उसके हाथ में लाइट थी और ऐसा लगा कि जिस तरह से वो लाइट को पकड़कर थोड़ा सा कोई आगे भी चल कर आया है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गई। अब मेरे हस्बैंड की आदत थी, वो हंसी मजाक बहुत करते थे। जैसे कभी कभार ऐसी भी हरकतें करते थे, प्रैंक्स किया करते थे, डरा देते थे। मुझे लगा कि शायद वसीम होंगे। मैंने उसे कहा कि तुम मानो या ना मानो, ये लोग आ गए हैं और अब ये वसीम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमने उनको आवाज़ भी देकर पूछा कि वसीम बाहर आप हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एकदम से बाकायदा यूँ लगा कि कोई लाइट लेकर पीछे की तरफ जा रहा है। वो रोशनी पीछे होती जा रही थी। हम लोगों ने उठकर दरवाज़ा लॉक कर लिया क्योंकि डर लगने लगा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी, 10-15 मिनट गुजरे। हमने पर्दे भी आगे कर दिए, खिड़की भी बंद कर ली। हम लोगों ने फ़ोन पर रब्ता किया तो जब मेरी बात हुई मेरे हस्बैंड से, वो लोग अभी मार्केट में ही थे।
تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے. ہم نے انہیں کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, بس ویسے ہی پوچھ رہے تھے آپ لوگ آئے کیوں نہیں, کیونکہ اس ٹائم ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ خاصے دور تھے اور اگر اس طرح سے ان کو ڈرا دیتے کہ یہاں پر کوئی ہے تو وہ چیزیں بھی نہ خرید سکتے اور فوراً واپس بھاگتے. ہم دونوں تھیں, اس لیے ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا. تبھی ایسا لگا جس طرح سے باہر دروازے کا جو لاک ہے اس کو باقاعدہ کوئی اپنے ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. اندر سے تو ہم لوگوں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی, لیکن جو ڈور وال ہوتا ہے اس کو ہینڈل کو پکڑ کر کوئی موو کر رہا ہے جیسے. ہم لوگوں نے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے باہر. جب پوچھتے تھے تو 1 منٹ کے لیے جو بھی ہوتا تھا رک جاتا تھا, لیکن پھر قدموں کی آواز سنائی دینے لگتی تھی. بہت ڈر لگ رہا تھا. آج تک ایسا نہیں ہوا. ہم لوگوں کو وہاں پر آئے ہوئے 4-5 دن ہو گئے تھے, نہ کوئی آہٹ نہ کچھ ایسا نظر آنا. پھر یہ کون تھا؟ ہمیں یہ وہم ہونے لگا کہ شاید سارے مردوں کو اور جیسے آنٹی کو بھی جاتے ہوئے سب نے دیکھا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی دیوار پھلانگ کر آ گیا ہو, کیونکہ باہر کا جو گیٹ تھا اس کی دیوار بہت چھوٹی تھی. اس کے بعد اب ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے چھت کے اوپر کوئی باقاعدہ بیٹھ کر جیسے کوئی ہیوی چیز کے ساتھ چھت کے اوپر سے کوئی چیز کو مارتے ہیں تو نیچے آواز آتی ہے بار بار. اوپر سے کسی نے جیسے کوئی اینٹ پکڑی ہوئی ہے جو بھی ہے وہ سر کے اوپر جیسے چھت کے اوپر اس کو مار رہے ہیں بہت زور زور سے. ہم لوگ اتنی ڈر چکی تھیں. جب وہ کام بڑھنے لگا کہ کوئی بار بار دروازے کو پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کھولنے کی کوشش کر رہا ہے باقاعدہ, اور آواز صرف قدموں کی آہٹ, منہ سے کوئی آواز نہیں, اور پھر چھت کے اوپر آوازیں آنا. اب ہم لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی ایک نہیں ہے, یہ کوئی 4-5 لوگ ہو سکتے ہیں. باہر ونڈو کی طرف پتوں کے اوپر چلنے کی آوازیں الگ, اندر گھر کے اندر سے جو بار بار ہینڈل وال کو چھیڑ رہا ہے وہ آوازیں الگ, چھت کے اوپر سے الگ, چاروں طرف سے ایک شور شروع ہو گیا. ہم لوگ اس حد تک خوف زدہ ہوئیں کہ ہم لوگوں نے فوراً فون کیا. میں نے وسیم کو فون کیا اور کہا کہ آپ جلدی سے آ جائیں, ہمیں یہاں پر کوئی بہت زیادہ ڈرا رہا ہے, گھر میں کوئی آ چکا ہے, وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی چھت پر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو آلموسٹ پہنچنے والے ہیں, ہم لوگ راستے میں ہی ہیں. اب ان کو گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے, اور ان 2 گھنٹوں میں جو ہم لوگوں کا حال تھا, چابیاں ان کے پاس تھی. جیسے وہ لوگ باہر پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہے کون, کوئی حملہ نہ کر دے. اب وہ لوگ بڑے آرام سے اندر آئے. باہر سے ان لوگوں نے جو کچھ بھی حفاظت کے لیے کوئی باہر سے کوئی اینٹ کوئی پتھر اٹھا لیا کہ اگر کوئی ہوگا کوئی مارنے کی کوشش کرے گا تو ہم بچاؤ کر سکیں. اندر آئے تو اندر کچھ بھی نہیں تھا, پورا گھر خالی, جبکہ ان کے باہر پہنچنے تک بھی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی تھیں جیسے کوئی باہر پتوں پر چل رہا تھا. وہ آئے, انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہم لوگ دروازے پر آئیں گے تو آپ لوگوں نے دروازہ کھول دینا ہے. وہ اندر آئے, ان کی آوازیں ہم نے سن لی, ہم نے دروازہ کھولا. ہم لوگ بہت ڈری ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ ان کے کزن وہ بیک سائڈ پر گئے, جا کر ساری جگہ دیکھی, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ اتنے حیران کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, پھر یہ سب کیسے ہوا. بہت زیادہ ڈر لگا. کافی دیر ہم لوگ خوف زدہ رہے, بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. باتوں باتوں میں جنات کے قصے چھڑ پڑے. خالہ یہ کہنے لگی کہ بعض اوقات یہ جس طرح سے ہم لوگ یہ برفانی علاقے میں ہیں, یہاں پر باہر سنو ہے, برف باری ہو رہی ہے, اتنی شدید ٹھنڈ ہے, رات کو مڈ نائٹ میں جا کر سنو فال شروع ہو جاتی تھی. اور یہ لوگ تقریباً 8 بجے کے قریب نکل گئے تھے اور 10 بجے یہ لوگ واپس آئے سارا سامان لے کر, کھانا وغیرہ کھایا. تو خالہ نے یہ بتایا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برفانی علاقے جو ہوتے ہیں, یہاں پر یہ جو ریزورٹ ہیں, جیسے یہاں پر بہت سے ریسٹ ہاؤس ہیں, ہوٹلس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, تو وہ سیزنل تو بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں. جیسے اب سیزن ہے, اس سیزن میں ہر کوئی نہیں آتا, لوگ گرمیوں میں ان سائڈوں پر آتے ہیں, تو یہ جگہ خالی رہنے کی وجہ سے آسیب زدہ ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے جنات ہوں. میں تو بہت ڈر گئی, مجھے جنات سے ویسے بڑا ڈر لگتا تھا. بچپن سے بھی جب میں ایسی باتیں سنتی تھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں نے خالہ سے کہا کہ پتہ نہیں کیا تھا, جو بھی تھا, مجھے تو جنات سے بہت ڈر لگتا ہے. اتنے میں جو رابعہ تھی میری کزن, میں نے اسے کہا مجھے تو اب بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے, تو میرے ساتھ آؤ, مجھے واش روم جانا ہے. وہ ہنسنے لگی اور میرے ساتھ آ گئی. اب واش روم جو میں جس روم میں ہم لوگ ٹھہرے تھے اسی کے واش روم میں گئی.
جیسے میں واش روم سے باہر نکلی تو میں واش بیسن پر کھڑی ہو کر ہاتھ دھو رہی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا. رابعہ باہر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. ایک دم سے جب میری آئینے میں وہ جو اندر شیشہ لگا تھا اس میں میری نظر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بہت زیادہ کالے سے چہرے والی کوئی عورت ہے. بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور جس طرح سے اس کی زبان منہ سے باہر ہے، ریڈ رنگ کی زبان منہ سے باہر ہے. باقاعدہ وہ عورت پیچھے کمرے میں کھڑی ہے اور مجھے دیکھ کر وہ پردے والی سائڈ پر گئی ہے. جیسے میں نے اس کو شیشے میں دیکھا میں نے فوراً سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ تم نے یہاں پر دیکھا کسی عورت کو؟ اس نے کہا کون سی عورت؟ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر ابھی ایک عورت میں نے دیکھی اور یہ پردے کی طرف گئی ہے. اسی ٹائم باہر ایسی آواز ہے کہ دوبارہ سے کوئی پتوں پر چل رہا ہے. ہم لوگ تو چیخیں مارتی باہر بھاگی. سارے پریشان کہ کیا ہو گیا پوچھنے لگے تو میں نے بتایا میں نے بھی کمرے میں ایک بڑی بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا ہے اور ابھی بھی گیلری میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی. لاک تو ہم لوگوں نے دروازے کیے ہوئے تھے. ہم لوگ جب رات کے ٹائم بیٹھتے تھے تو وہاں پر ٹی وی لاؤنج تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا کارنر تھا جہاں پر وہ آتش دان ہوتا ہے. وہاں پر آگ جلا کر اس کے اراؤنڈ بلینکٹس لے کر چائے پیتے تھے. وہ جگہ کافی زیادہ وارم ہو جاتی تھی. بالکل وہ چاروں طرف سے صوفے تھے اور اس کے سینٹر میں وہ بڑا موٹا سا کارپیٹ تھا. اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھتے تھے بلینکٹ لے کے. ابھی ہم لوگ ادھر دروازے ہم لوگوں نے لاک کیے ہوئے. باقاعدہ ایسا لگنے لگا کہ اس گھر کے چاروں طرف بہت تیزی سے کوئی بھاگ رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے جس طرح سے کوئی باقاعدہ شور مچاتا ہے. ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں. اتنا ڈر لگنے لگا کہ اس نے باہر بھاگنا شروع کر دیا وہ جو بھی مخلوق تھی. اب جب ہم لوگوں نے آوازیں سنی تو میرے ہسبینڈ اور ان کے کزن اٹھ کر باہر جانے لگے تو خالہ نے منع کیا کہ باہر نہیں جانا، غلطی نہیں کرنی، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے. یہ جو آوازیں یہ کسی انسان کی آوازیں نہیں ہیں. اب یہ چیز ہمیں تنگ کرے گی، زیادہ ڈرائے گی ہمیں. سب آیت الکرسی پڑھو بلند آواز میں. ہم لوگوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جو آتش دان میں آگ جل رہی تھی وہاں پر اور ذرا لکڑیاں پھینکنی شروع کی کہ وہ خوف سے ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ابھی اتنا ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگ آیت الکرسی پڑھے تھے، درود پاک پڑھے تھے. جس ٹائم ہم لوگوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی سب نے، وہ چیخو پکار، اس کا بھاگنا، وہ آوازیں آنا کچھ کم ہو گئی. یہاں تک کہ مسلسل ہم نے 10 منٹ آیت الکرسی پڑھی. 10 منٹ بعد بالکل خاموشی ہوگی جیسے کوئی باہر ہے ہی نہیں. اب ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 2 بجنے والے ہو گئے. میں نے تو اپنے ہسبینڈ سے کہا جو کچھ مرضی ہو جائے، میں نے اس کمرے میں نہیں سونا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. خالہ نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہے بھی گھر سے باہر ہی ہے وہ چیز، بے شک اس کا گزر بسر ہے. ہم لوگ آیت الکرسی کا حصار کرتے ہیں پورے گھر پر، سارے کمروں پر آیت الکرسی کا حصار کیا. کمروں میں چلے گئے سونے کے لیے. 2 کمرے تھے وہاں پر تو ہم لوگ جو لڑکیاں تھیں ہم لوگ ایک کمرے میں ہو گئیں. خالہ، میں اور جو رابعہ تھی، میرے ہسبینڈ اور ان کے جو کزن تھے وہ دوسرے کمرے میں ہو گئے. اس کے بعد ابھی میں بھی خالہ سے یہی باتیں کر رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. تبھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد ہم لوگ سو گئے. خوف بھی تھا، اوپر سے اتنی مڈ نائٹ بھی ہو گئی. مجھے ایسا لگا رات کے ٹائم جس طرح سے میرے اوپر سے کوئی بلینکٹ کو بڑے آہستہ سے کھینچ رہا ہے، بلینکٹ اتارنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے. اب ساری بات ہے سردی کے موسم میں آپ کے اوپر سے کوئی بلینکٹ کو ہٹائے تو وہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. تو مجھے پورے جسم میں ایک دم سے ٹھنڈ سی محسوس ہوئی. میں نے بلینکٹ اوپر کرنے کے لیے جب ہاتھ آگے کیا تو بلینکٹ تھا ہی نہیں. میری جب آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جو بلینکٹ تھا وہ جیسے باقاعدہ کسی نے اتار کر نیچے رکھا ہوا تھا. مجھے لگا کہ شاید گر گیا ہوگا. میں نے بلینکٹ اٹھایا اور اوپر لے لیا. ابھی مجھے بلینکٹ اوپر لیے ہوئے 5 منٹ ہوئے ہوں گے. میں ابھی اس کو کور ہی کر رہی تھی اپنے اوپر. مجھے پھر لگا کہ میرے پاؤں کی طرف جیسے بہت ٹھنڈی ہوا آئی ہے، باقاعدہ جیسے کچھ گیلا گیلا سے میرے پاؤں کے ساتھ بھی لگا ہے. جب وہ میرے پاؤں کے ساتھ وہ چیز ٹکرائی میں نے اپنے پاؤں کور کر لیے اور جیسے پھر سے کسی نے بلینکٹ ہٹانا شروع کر دیا. جب وہ بلینکٹ ہٹا تو میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا وہ اتنی بھیانک تھی، وہ اتنی خوفناک تھی کہ میری زندگی تھی جو میں بچ گئی، وہ بالکل میرے سامنے تھی.
وہ اپنے ہاتھوں سے اس بلینکٹ کو کھینچ رہی تھی، لیکن اس کی گردن، اس کا آدھا آدھا دھڑ میرے چہرے کے قریب تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی۔ اس کے سر پر ایسے بال تھے جیسے کانٹے ہوتے ہیں، سفید رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں، اور اتنا بھیانک چہرہ، چہرے کے اوپر بال ہی بال تھے۔ اتنا میں نے اسے ضرور دیکھا، مجھے ایسا لگا میرا سانس رک جائے گا جیسے۔ پتہ نہیں وہ کوئی ہڑبڑاہٹ تھی یا خوف تھا، میرا ہاتھ ایک دم سائڈ ٹیبل پر لگا، وہاں پر لیمپ تھا۔ وہ لیمپ جب نیچے گرا تو خالہ کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً سے اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ میں کانپ رہی ہوں اور میرے اوپر بلینکٹ نہیں ہے، اور میں بالکل اسٹریٹ سامنے دیکھ رہی ہوں۔ خالہ فوراً سے اٹھی، انہوں نے لائٹ جلائی تو اس وقت بھی میں اسی پوزیشن میں تھی۔ اس ٹائم وہ چیز میرے آگے سے ہٹ چکی تھی اپنا آپ دکھا کر، جب خالہ نے لائٹ آن کی۔ خالہ مجھے ہلا جلا رہی تھی، لیکن میں ایسے تھی جس طرح سے مجھے سکتہ ہو گیا۔ بقول ان سب کے تقریباً 5 منٹ 10 منٹ میں اسی حالت میں رہی۔ آیت الکرسی کا دم کرتے رہے، پانی کے چھینٹے مارتے رہے، لیکن میری پلکیں جو تھیں، آنکھیں بلنک ہو ہی نہیں رہی تھی، جیسے ایک طرف ہی مجھے سکتہ ہو گیا۔ ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا، باقاعدہ میرے کانوں میں جس طرح سے کوئی چیخ سی آئی باریک سی، تو میرا وہ سکتہ ٹوٹا اور میں نے چیخنا شروع کر دیا، مجھے ابھی یہاں سے لے کر چلو۔ بڑی مشکل سے مجھے سب نے کنٹرول کیا۔ میں نے بتایا کہ میرے اوپر وہ چیز تھی، میں نے خود اس سے دیکھا ہے۔ خالہ نے کہا کہ جس ٹائم مجھے وہ لیمپ گرنے کی آواز آئی ہے، میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے ایک سایہ دیکھا ہے کالے رنگ کا۔ وہ سایہ ایسے تھا کہ جس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ کوئی وہاں سے بھاگتا ہے، ایک سایہ باقاعدہ باہر کی طرف نکلا ہے۔ رات بھر ہم لوگ نہیں سوئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی، روشنی پھیل گئی ہر سو، باہر ہر طرف برف ہی برف تھی، سنو فال جو ہوئی تھی۔ باہر نکلے سارے اس گھر سے، کپڑے شپڑے پہنے، سامان بھی کچھ پیک کر لیا، ناشتہ کرنے جانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ناشتہ کرنے گئے، مجھے اتنا سب بخار تھا، میڈیسن لی وہاں سے۔ اب وہاں پر ایک ہوٹل تھا، وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تو وہاں پر جیسے میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور ایسے باتیں کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کے پاس ایک فیملی بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، وہ لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کیا ماجرا بنا ہے وہ۔ ہم نے ان کو ساری بات بتائی۔ اب وہ جو فیملی تھی ان میں ایک آدمی تھا، تو اس نے یہ بتایا کہ تقریباً 2-3 سال پہلے وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی ریزورٹ میں رکے تھے، انہوں نے بھی وہی ریزورٹ بک کروایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سیف زدہ ہے وہاں پر اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مخلوق کو بھی دیکھا تھا، اور ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا 2 سال کا بچہ کر لیں، 2-2.5 سال کا بچے کی کیا ایج ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ رات بھر وہ بچہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، جب بھی ہم لوگوں کی آنکھ لگتی تھی وہ پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ راتوں رات کہتے ہیں کہ دوسری رات ہی ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، سامان بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اگلے دن وہ جو ریزورٹ تھا اس کے آنر آئے ساتھ، انہوں نے سامان اٹھوایا، پھر وہ مکمل بند ہو گیا۔ 2 سال کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی شاید وہ ہوں گے فیملی جنہوں نے وہ بک کروایا ہے، کوئی بھی وہاں پر نہیں جاتا۔ پھر ہم لوگوں نے اسی دن اس کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر ایک ہوٹل میں رکے، 3-4 دن ہم لوگ وہاں پر مزید رہے۔ میں بہت ڈرتی تھی، وہاں سے نکلنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، ڈراؤنے خواب آتے تھے، بیٹھی بیٹھی ڈرنے لگ جاتی تھی، چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ پھر جب ہم لوگ واپس آئے لاہور، پھر میں نے وہاں سے دم کروایا، تب جا کر میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ جب میں نے دم کروایا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جس جگہ پر ہم گئے تھے وہ بہت آصف زدہ تھی، وہ ریزورٹ جو تھا وہ آصف زدہ تھا، وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اور وہ جنات کوئی ایک نہیں، پورا خاندان وہاں پر رہتا ہے۔ کبھی کبھار جہاں پر لوگوں نے جانا ہے ان جگہوں کو آباد کرنا ہے، تو جب وہ جگہ خالی رہتی ہیں پھر جنات کی ہی وہ زیر اثر ہو جاتی ہیں۔ آج بھی جب کبھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، 8 سال گزر گئے ہیں، میں اس کے بعد اس سائڈ پر نہیں گئی، ہم لوگ مری گئے ہی نہیں۔ اسلام آباد تک جاتے ہیں، وہاں پر بھی میرے کچھ سسرال والے ہیں، لیکن اگر مجھے مری جانے کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس بہت بیڈ رہا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ انم آپ کا۔ نصر، یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثر میں نے اپنی سٹوریز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم بھی وہاں پر رہتے ہیں تو ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں، تو فیک سٹوریز ہوتی ہیں۔ ہر چیز فیک نہیں ہوتی، لوگوں کی زندگیوں کے ایسے ایسے حادثے ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنات پر ہم لوگوں کا بلیو ہے، اور کہتے ہیں کہ جو جگہ 40 دن تک خالی رہتی ہے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے اپنے گھروں کو آباد رکھیں،
نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، عبادت کریں، وہاں پر رونق رکھیں، روشنی رکھیں، پھر کبھی بھی اس طرح سے جنات وہاں پر نہیں آتے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwork57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ گھوسٹ سٹوری میں آج ایک سٹوری ضرور آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، اور نانا جی کی کہانیوں میں بھی کہانی آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بھی میرے بہت سے نئے سبسکرائبرز مجھے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔